रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम मेहदियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 12 फरवरी है, 28 जमादी सानी है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मेहदियत के ऊपर, इसकी पूरी डॉक्ट्राइन के ऊपर तसलसल के साथ सिलसिलेवार जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है और शुरू से हमने कोशिश की है कि इसको एक मरहलेवार हिसाब से लेकर आगे बढ़ा जाए। तो शुरू में हमने जितनी भी मिल्लत इस्लामिया के तमाम ही फ़िरक़े हैं, उनकी नायाब तरीन कुतुब जो है उनके जो उसके अंदर जो ज़ख़ीरा मौजूद है, उसका निचोड़ आपकी खिदमत में पेश किया। तमाम अहले सुन्नत के मोतबर तरीन मुहद्दिसीन और इसके अलावा भी मिल्लत इस्लामिया के जितने भी फ़िरक़ों ने मेहदियत के ऊपर लिखा है और जो कुछ कलमबंद किया है, उसकी पूरी कोशिश की गई कि उसका निचोड़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ग़ैबत इमाम ज़माना रूही व अरमान अल-फ़िदा के ऊपर हमारी गुज़िश्ता प्रोग्राम में बहस हुई और इस पे हमने उसी वक़्त आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि एटलीस्ट 2 प्रोग्रामों में ग़ैबत इमाम का जो सारा सिलसिला है, ग़ैबत सुग़रा और ग़ैबत कुबरा, इसको जो है वो समेटने की कोशिश की जाएगी। हम पहुँचे थे पहले 2 नायब ख़ास जो इमाम के थे, यानी जो 4 थे उसमें जो पहले 2 थे, उनके ज़िक्र के ऊपर हमने प्रोग्राम को मौक़ूफ़ किया था। हमारा टाइम तमाम हुआ था। अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू से जो है वो मरबूत करने के लिए, उससे मुत्तसिल करने के लिए जो है वो हम यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं मेहदियत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपके हर दिल अज़ीज़, जानी पहचानी मारूफ़ शख़्सियत आयतुल्लाह जनाब नसीम अब्बास अल-नजवी साहब नजफ़ अशरफ इराक़ से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहे मोहसिन साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो क़िबला ग़ैबत के ऊपर ये दूसरी नशिस्त हमारी और हम पहुँचे थे पहले 2 नायब ख़ास इमाम ज़माना रूही व अरमान अल-फ़िदा के जो है उनके मुक़ाम के ऊपर कि उनका मुक़ाम दर निगाहे इमामत क्या है। अपनी गुफ्तगू को पिछले एपिसोड से मरबूत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वें इमाम और 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ास वकील के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी मदहसराई फरमाई और उनके बेटे जो हैं उस्मान इब्न सईद अल अमरी के नाम से जो वालिद गिरामी है, पहले नायब ख़ास हैं। 10वें इमाम के भी वकील, 11वें इमाम के भी वकील और 12वें इमाम की वकालत का शरफ मिला। और इसी तरह इनके बेटे मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न सईद अल अमरी, इनको भी 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की नियाबत ख़ास का शरफ मिला। और इन दोनों हस्तियों के बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज 12वें इमाम के भी मौजूद हैं तबन, और 11वें और 10वें इमाम के अल्फाज मौजूद हैं। मैं बयानी रिवायत को काफ़ी से ज़िक्र कर देता हूँ कि सही। जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, किसी शख्स ने सवाल किया, मन आमिल और अमन आखिदो वकौल मन अकबलो, कि किससे मैं अपना दीन लूं, किसकी बात को कबूल करूं और किससे जो है वो अपना दीन का मामला करूं। तो आपने फरमाया सही। अल अमरी सिक़ती फमा अद्दा इलैका अन्नी फअन्नी युअद्दी, कि अमरी जो है ये इनका चूंकि लक़ब था, तो वो मेरा सिक्का है और जो कुछ भी बात मेरी तरफ से अगर वो कोई बात करते हैं, जो कुछ चीज़ अदा करते हैं तो मेरी ही तरफ से है। वह कौल मन अकबल, जब ये बात पूछी इस रावी ने, तो इमाम ने फरमाया मा क़ाल लका अन्नी फ़अन्नी यक़ूल, कि जो अमरी बात करे मेरी तरफ से मंसूब की जाएगी वो मेरी ही तरफ से होगी। फस्मा लहू व अते, उसकी बात को सुने भी और उनकी इताअत भी करे। फ़इन्नहु सिक़ा अल मामून, तो 10वें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, पहले नायब सही। खास जो बने इमाम ज़माना के, उनके बारे में फरमा रहे हैं कि वो सिक्का भी हैं और अमानतदार भी हैं। और इसी तरह 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक इन 2 हस्तियों के बारे में, यानी बाप और बेटा जो दोनों पहले नायब थे, फरमाते हैं अल अमरी व इब्नुहु सिकतान, कि अमरी और उनका बेटा दोनों सिक्का हैं। फमा अद्दिया इलैका अन्नी फअन्नी युअद्दियान, कि जो कुछ आप तक वो कोई चीज़ भी लेके आए दीनी उमूर में तो वो मेरी ही तरफ से है। 11वें इमाम फरमा रहे हैं वमा काला लका अन्नी फअन्नी यकूलान,
کہ جو میری طرف سے اگر کوئی بات نقل کرتے ہیں تو مجھ ہی سے وہ نقل کر رہے ہیں، فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات کو سنو بھی اور ان دونوں کی اطاعت بھی کرو، فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ، کہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں یہ محل ثقہ بھی ہیں اور دونوں امین بھی ہیں، دین و دنیا کے اعتبار سے طبعاً امین ہیں۔ اور یہ روایت شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی کے اندر جو ہے بیان کی، اور اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے کتاب کمال الدین، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں بھی امام زمانہ علیہ السلام نے بڑی مدح سرائی کی ہے پہلے نائب خاص کی جب وہ فوت ہوئے، تو آپ نے توقیع میں جب تعزیت پیش کی آپ کے ان کے بیٹے کو، تو اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تسلیما لِأَمْرِهِ وَرِضًا بِقَضائِهِ، عاش ابو کا سعیدن، کہ آپ کے بابا بڑے انہوں نے نیکیوں کے ساتھ اور نیکی کی حالت میں زندگی گزاری، ومات حمیدن، دنیا سے جب گئے تو حمد و ثنا یعنی اس قابل ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، فرحمہ اللہ والحقہ باولیائہ و موالیہ، اللہ کی رحمت ہو ان پہ، تو اللہ نے ان کو اپنے جو اولیاء اور جو ان کے مولا و آقا ہیں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ملق فرما دیا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اتنا بلند مقام پہلے نائب خاص کو ملا ہے، اور 3 ائمہ کے وکیل گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے ائمہ کے ساتھ جگہ دی ہے جنت اور جنت علیہ میں، فلم یزل عفوا فلم یزل فلم یزل مجتہدن فی امرہم سائین فیما یقربہ الی اللہ عز وجل و الیہم، امام فرما رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کے امر میں ہمیشہ کوشاں رہے اور سبحان ہر اللہ، اس چیز میں وہ کوشش کرتے رہے جو ان کو اللہ کی طرف جو ہے وہ قریب کرنے والی تھی۔ نظر اللہ وجہہ و اقالہ اسرتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو روشنی عطا کی ہے، اور اگر ان کی کوئی غلطیاں تھیں تو خدا نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی مدح صلی فرمائی، اللہ 11ویں امام نے بھی، 10ویں امام علیہ السلام نے بھی، اس پہلے نائب خاص کی بھی اور دوسرے نائب خاص کی بھی مدح سرائی وارد ہوئی ہے ان کتابوں کے اندر۔ صحیح۔ آخری 2 نائب خاص، کیونکہ 4 نوابین اربع کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو نائب خاصہ تھی وہ 4 اشخاص کا نام آتا ہے، 2 کا ذکر کیا، 2 نائب خاص اور ان کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں قبلہ؟ جی، غیبت شیخ طوسی علیہ الرحمہ بڑی معتبر ترین کتاب ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی مصادر میں سے ہے، معتبر ترین عالم سے، اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں پوچھا گیا محمد بن عثمان بن سعید جو دوسرے نائب خاص ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے تو آپ کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص کون ہیں، تو انہوں نے حسین بن روح رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو بات کی وہ آپ کی خدمت میں اس کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔ اور روایت یوں ہے کہ جب راوی نے سوال کیا ان حدث امر فمن یکون مکانک، کہ اس نائب خاص سے سوال ہوا دوسرے نائب سے کہ آپ کی جگہ کون ہوں گے اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، فقال لهم هذا ابو القاسم الحسین بن روح بن ابی بحر النوبختی، کہ حسین بن روح رضوان اللہ علیہ جو نوبختی ہیں، جن مشہور ہے نوبختی کے نام سے بھی، وہ القائم و مقامی، وہ میری جگہ ہوں گے، والسفیر بینکم و بین صاحب الامر علیہ السلام، وہ تمہارے اور امام زمانہ صاحب عامر علیہ علیہ السلام السلام، کے درمیان سفیر کا کام کریں گے، والوکیل صحیح، والثقہ الامین، وہ وکیل بھی ہیں امام زمانہ کے اور ثقہ ہیں اور امانت دار ہیں، فرجعوا الیہ فی امورکم، اپنے تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرنا، وَأَوَّلُوا عَلَيْهِ فِي مُهِمَّاتِكُمْ فَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَقَدْ بَلَّغْتُ، جو بھی آپ کو مسائل اور مہم چیزیں ہوں اسی کے اوپر ہی اعتماد کرنا ہے، حسین بن روح پہ، تیسرے نائب خاص پہ، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا امام کی طرف سے، وقت بلغت، اور میں نے جو ہے یہ بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ خاص شیعہ حضرات اس وقت جمع تھے جن کے سامنے یہ بات انہوں نے پہنچائی اور صحیح، باقاعدہ امام کی طرف سے پہنچائی، یقیناً وہ ان کو ثقہ قرار دے رہے ہیں، امام امین قرار دے رہے ہیں، سفیر اور وکیل قرار دے رہے ہیں، اور تمام امور میں ان کی طرف رجوع کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ وہی اعتماد اور ثقہ کا مرحلہ ہے جو امام علیہ السلام نے حسین بن روح کے اوپر اپنا اعتماد اور ثقہ ظاہر کیا اور فرمایا۔
اسی طرح جو ہے چوتھے جو نائب خاص تھے یہ بھی غیبت خاص شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں بھی روایات موجود ہے. اس طرح کمال الدین شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس سے میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے نائب خاص کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کی خاص توقیع ظاہر ہوئی تھی. اس میں صحیح امام علیہ السلام نے خود چوتھے نائب کو یہ لکھا تھا، علی بن محمد السمری کے نام سے جو سمر مشہور ہیں. ہاں جی، تو یہ انہوں نے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو بہت سارے لوگ ان کے پاس جمع تھے. انہوں نے ایک نسخہ نکالا اور وہ امام کا وہ بعین ہی وہ کلام پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السمری آدم اللہ اجر اخوان کفیق، اے علی ابن محمد السمری، اللہ تعالی آپ کے بھائی یعنی مومن بھائیوں کے اجر میں اضافہ فرمائے. تیری جو الہی ان قریب موت آنے والی ہے، وفات کا وقت قریب ہے، اس کی وجہ سے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ فَاجْمَعْ أَمْرَكَ، کہ یہ جو توقیع صادر ہوئی ہے سو اور آپ کی موت کے درمیان 6 دن کا ٹائم رہ گیا ہے، پس آپ نے امور کو مکمل کر لو. مکمل کر وَلَا لیں. تُوسِعْ إِلَىٰ أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، اور اپنی وفات کے بعد کسی کے بارے میں وصیت نہیں کرنی کہ جو آپ کی جگہ نائب خاص بنے. فقط وقعت الغیبت الثانیہ التامہ، بعض نسخوں میں ہے کہ دوسری غیبت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. فلا ظہور الا بعد اذن اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن خاص سے ہی اب ظہور ہوگا. وذالک بعد طول الامد، جب لوگوں کی جو ہے امیدیں بھی بڑھ جائیں گی اور مدت بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کے بعد ظہور ہوگا. وقسوۃ القلوب، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے. سخت ہو جائیں گے. وامتلاء الارض جورن، اور یہ زمین جو ہے وہ ظلم و ستم سے پر ہو جائے گی. وسیاتی شیعتی من یدعی المشاہدہ، ہمارے شیعوں میں سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور گویا اس میں ایک قرینہ موجود ہے، چونکہ سفیر خاص جو ہے نائب خاص، اس چوتھے نائب کے بعد امام نے منع فرما دیا. تو امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نیابت خاصہ کا، سفیر خاص کا دعویٰ کریں گے شیعوں میں سے. الا فمن ادعى المشاہدہ قبل خروج سفیانی والصحاف وقاذب مفتر، کہ جو سفیانی کے خروج اور آسمان سے جو ایک آواز آئے گی، ندوہ ہاذا آسمانی. مہدی فتبعوا، کہ یہ مہدی ہے ان کی اتباع کرے، اس آواز سے پہلے اور سفیانی کے خروج سے پہلے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ نائب خاص ہے، وہ امام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ جھوٹا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ کے طاقت اور اللہ کی طرف سے ہی انسان کو قوت ملتی ہے. اور یہاں پہ ایک شبہ کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری اور روایات ہیں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں بلکہ کبریٰ میں بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ امام کی زیارت ہوئی ہے، امام سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس مقام پہ جو روایت میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ دعویٰ نہ کرے کہ دعویٰ نہ امام کریں. سے میری ملاقات ہوئی، دعوے کو روکا گیا ہے اس وجہ سے کہ جھوٹے دعوے بھی امام کے علم میں تھا یعنی آئیں کہ گے، ملاقات، لہذا یعنی ملاقات ہو سکتی ہے مگر دعوے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں مل لیں، یہ نہیں کر سکتا. جی جی. اور اس کی ریزن بالکل روایت سے ہی ظاہر ہے، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے امام نے یہ حکم دیا ہے، امام نے فلاں حکم دیا ہے، تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ورنہ بہت ساری روایات بھی ہیں، واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں کو، صالحین کو، مومنین کو امام کی زیارت ہوئی ہے. اور بلکہ بعض روایت میں ہر مومن اپنے زندگی میں امام کی زیارت ایک مرتبہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ میری ملاقات ہوئی اور مجھے یہ امام نے حکم دیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ اور زیارت امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا در غیبت کبریٰ، اس حوالے سے کتابوں میں کیا کچھ ملتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ جی، یہ اسی سابقہ کویسچن سے تھوڑا اس کی ریلیٹڈ بھی ہو گیا کہ ایک شبہ تھا کہ زیارت نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بہت عظیم عالم دین ہے، بلکہ مقدس کا لقب بھی ان کو جو ملا ہے بعض روایات کے مطابق کہ یہ بھی امام علیہ السلام کی طرف سے ملا تھا. اور ان کی بہت ساری کرامات ذکر ہوئی. امام امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے
جو رائٹ سائڈ کا مینار ہے، اس مینار کے نیچے ایک طرف یہ دفن ہے، اور دوسرے مینار کے نیچے جو ہے وہ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ مدفون ہے۔ تو یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی قبر صلی کے اللہ علیہ بالکل وسلم۔ قریب ان کی جائے مدفن ہے، اور بہت ساری کرامات ان ہستیوں کا ذکر ہوئی۔ انوار نعمانیہ سے یہ واقعات کر رہا ہوں، اور بسم اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس وجہ سے میں فقط خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ قصہ یوں ہے، چونکہ اس زمانے میں جو طلبہ کے، اساتذہ کے، حوزہ علمیہ کے جو سسٹم تھا وہ حرم کے بالکل اندر تھا، اور مولا کی قبر کے ارد گرد جو کمرے ہیں، اب بھی رومز جو زائرین جاتے ہیں ان رومز میں یہ طلبہ اساتذہ رہتے تھے، اور مقدس ارد بیلی بھی کسی ایک روم میں وہاں قیام پذیر تھے۔ تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ رات کے وقت جو ہے جب دروازے بند تھے حرم کے، اس زمانے میں تو یہ سسٹم نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے، تو ایک جی شخص آتا ہے اور دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر اس طالب علم نے بھی تعاقب کیا کہ یہ کون ہے، میں دیکھوں کیسے اندر انٹر ہو رہا ہے۔ تو جو ہی سبحان اللہ۔ اس نے جا کے مولا کی زری کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے زری سے، اور شیخ مقدس اردبیلی امام سے کلام فرما رہے ہیں۔ انوار نعمانیہ معتبر کتاب ہے، اس کا حوالہ میں نے عرض کر دیا۔ اور پھر وہاں سے چلتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، تو یہ طالب علم بھی ساتھ ساتھ پیچھے چلتے رہتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ عالم دین آدھی رات کو کیا کر رہے ہیں، کہ کون سی آواز آ رہی تھی۔ وہاں جب کوفے میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک اور نورانی شخصیت سے محراب میں جا کے ملاقات ہوتی ہے، ان سے کچھ دیر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب باتیں کر کے باہر آتے ہیں مسجد کوفہ سے اور واپس نجف کی طرف، تو یہ طالب علم اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں نے آپ کا سارا واقعہ دیکھا ہے، لہٰذا مجھے بتائیے یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس مقام پہ میں تھوڑا عربی عبارت کو بھی ذکر کر دیتا ہوں، بسم اور اللہ۔ اس میں جب یہ واپس آ رہے تھے تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے وہ سارا واقعہ بتائیے، تو شیخ مقدس ارد بیلی نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو کچھ ماجرا آپ نے دیکھا ہے اس کو اجازت نہیں میں دوں گا کہ آپ کسی کو بیان کریں، کم از کم جب تک میں زندہ ہوں۔ فَأَخَذَ عَلَيَّ الْمَوَاثِيقَ أَنِّي لَا أُخْبِرُ أَحَدًا بِسِرِّهِ حَتَّى يَمُوتَ، کہ جب تک کم از کم میں دنیا میں ہوں، میری زندگی کے بعد آپ اگر بیان کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ اس واقعے کو بیان نہیں کرنا۔ تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، الا کبھی کوئی مصلحت ہو یا نعمت پروردگار کے شکر کے طور پہ۔ تو فرماتے ہیں فقال علی یا ولدی ان بعض المسائل تشتبه علی، فربما خرجت في بعض الليل الى قبر مولانا امیر المومنین وکلمته في المسئلہ صلی وسمعت اللہ۔ الجواب، کہ جب مشکل مسائل پیش آ جائیں تو میں مولا کی قبر پہ جاتا ہوں اور امام سے سوال کرتا ہوں تو قبر سے جواب آتا ہے۔ یہ ایک بات انہوں نے کی۔ وفی حاض لیلہ احالنی علی مولانا صاحب الزمان، اس رات امام امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ صاحب الزمان کے پاس چلے جائیں۔ وقال علی ان ولدنا المہدی حاض لیلہ فی مسجد الکوفہ، کہ اس رات میرا بیٹا مہدی مسجد مسجد کوفہ میں، کوفہ آپ وہاں چلے جائیں۔ فمض الیہ وسلہ، ان کی طرف چلے جائیں اور ان سے سوال کریں عن هذه المسئلہ، اس مسئلے کے بارے میں۔ وکان ذلک الرجل هو المہدی علیہ السلام، جس شخصیت سے میری ملاقات ہوئی وہ مہدی علیہ السلام ہے، یعنی راز تھا لیکن اپنی زندگی میں ان کو منع کیا گیا کہ یہ کسی کو نہیں بتا سکتے، ذکر نہیں کریں۔ اور یہ واقعہ عالم ربانی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جی صحیح۔ اچھا، غیبت کبریٰ اور فقہائے کرام کا مقام اور ذمہ داری جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ اس کو آپ کس جہت سے دیکھتے ہیں؟ جی، اگرچہ بہت ساری روایات عمومی بھی فقہاء و علماء کا مقام ذکر کر رہی ہیں، بلکہ آیات کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری آیات میں بھی علماء کا مقام، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو مومن ہیں، اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے ان لوگوں کے اللہ نے درجات بلند کیے ہیں۔ تو یہ دو ہستیاں اس مقام پہ، ایمان اور علم کا بیسک رول ہے انسان کے درجات کی بلندی میں پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے
انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ہو کہ بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عقلی سی چیز ہے، جب تک نالج نہیں ہوگا کہ اللہ کی مرضی کس چیز میں ہے اور بالکل، پروردگار کی ناراضگی کس چیز میں ہے، تو کس اس چیز کے میں ہے؟ بعد ہی خدا کی رضا کی طرف انسان بڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ بالکل ایسا۔ روایات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تفقہ، فقاہت، اور یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں، تفقہ فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت، امام باقر علیہ اللہم السلام صلی اللہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام صلی کو اللہ سمجھو، اس میں فقاہت کو اخذ کرو، ورنہ تم بدو ہو، یعنی جاہل لوگوں کی طرح، غیر مہذب لوگ ہو۔ اور اسی طرح یہاں پہ بہت ساری روایات میں خصوصاً وہ فقہا جن کو فقہائے جن کی تقلید کی جا رہی ہے اور ہر زمانے میں کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کی ایک خاص توقیع جاری ہوئی تھی، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی لکھی ہے اور اپنی کتاب کمال الدین میں، اور وسائل الشیعہ کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جو نئے نئے مسائل پیش آئیں اس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع فرمائیں، پس وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور حجت ہے۔ میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ یعنی روز سبحان قیامت سوال کیا جائے گا۔ حجت کا معنی یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام بعض شخصیات علماء فقہا کو حجت قرار دے رہے ہیں، تو اس کے میننگ یہ ہیں کہ اگر روز قیامت انسان نے دین کامل کو سمجھ کے عمل نہ کیا تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام فرمائے گے جب میں نے فقہا کو حجت قرار دیا تھا تو ان سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا، ان کی بات پہ عمل کیوں نہیں کیا، اور ان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں احتجاج نہیں ہوگا کیا؟ امام کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے ان بندوں کے اوپر جو علماء سے دور ہے، جو علماء حق کی بات نہیں مانتے۔ البتہ صحیح۔ ایک شبہ کا ازالہ یہاں ضروری سمجھتا ہوں، وہ شبہ یہ ہے مفتی صاحب کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایت میں تو امام نے راویوں کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے، نہ کہ امام نے مجتہدین کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ اور میں اس پہ شبے کا جواب مختصر یوں دوں گا کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے اپنی مرضی سے کوئی فتویٰ نہیں دیتا، طبعاً وہ فقہا جو فقہائے حق ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے آیت لائیں یا اپنے فتوے میں دلیل معصوم کے فرمان کو بناتے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ایک بات سبحان تو یہ ہے۔ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود امام علیہ السلام کے فرمان میں یہ نقطہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آئندہ کے حالات اور نئے مسائل، آج کتنے جو مستحدثات ہیں، یعنی اس زمانے میں ہوائی جہاز ایروپلین کے ذریعے جو سفر کیا جاتا ہے وہ سسٹم نہیں تھا، بیبی ٹیوب کے ذریعے بچے کی پیدائش کا سلسلہ نہیں تھا، طب کے اور میڈیکل سائنس کے جو نیو پرابلمز ہیں وہ مسائل نہیں تھے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے قائم کرنے کا جو سلسلہ ہے، ولایت فقیہ کا لے لے مسئلہ، اور بہت سارے نئے مسائل، بینکنگ کے مسائل ہیں۔ بینکنگ کے مسائل ہیں۔ تمام ان تمام مسائل میں جو ہے انسان جو کہاں رجوع کرے، کیونکہ روایات میں ٹھیک ہے احکام موجود ہے، قواعد کلیہ موجود ہے، لیکن یہ وہ فقہا سمجھ سکتے ہیں کہ کس قاعدہ، کس قانون، کس آیت، کس روایت کے تحت جو ہے فلاں مسئلہ فقہی کا حل اور سولوشن امام نے دیا۔ عوام کی یہ بات کی بالکل بات نہیں، صحیح۔ اسی لیے تو امام نے آئندہ کے حالات، نئے مسائل میں ایکسپرٹ سے رجوع ان روات کی طرف ارشاد فرمایا، اور وہ راوی جو ہیں، ہر راوی مراد نہیں ہے، وہ راوی جو ان قواعد اور روایات کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ اس کا مطلب ہے وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے۔ ورنہ جو ہے اگر فقط راوی وہ روایت کو نقل کر رہا ہے اور نئے مسائل کا حل پیش نہیں کر پا رہا، وہ تو ناقل ایسے ہوا نا، راویوں کے بارے ناقل۔ میں، ہاں جی، ایسے راویوں کے بارے میں امام بات نہیں فرما رہے۔ لہذا ان تمام آیات روایت سے غیبت کے ٹھیک، زمانے میں فقہا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تقلید کے بارے میں آیات و روایات کیا کہتے جی، بہت ساری آیات سے استدلال کیا گیا اور روایات سے بھی اس حوالے سے، جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر آپ نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر کا اعلیٰ ترین مصداق محمد و آل محمد ہے، اور اس کے بعد جو ہے فقہا بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو جانتے ہیں محمد و آل محمد کے راستے سے، ان کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں یہ بھی جانتے ہیں
اور ان کی طرف رجوع کا بھی امام نے حکم دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ فقہا جو ہیں وہ ان سے سوال کرنا ہوگا، اور یہ ایک عقلی اور عقلائی طریقہ بھی ہے کہ جب بھی ایک نان اسپیشلسٹ پرسن جو ہے کسی بھی فیلڈ میں چاہے طب کا شعبہ ہو، بلڈنگ بنانے کا شعبہ ہو، ان تمام فیلڈز میں اہل اختصاص اور اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ عقلاء کا طریقہ ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر عقل بالکل ایسے مند ہے، اس طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ عقلی بھی اسی ہے۔ طرح یہ جی عقلی بھی ہے اور دینی شرعی بھی ہے۔ جو دینی مسائل ہیں ان میں علماء سے، فقہا سے سوال کیا جائے۔ تھوڑا سا ان امور کو اور کھولتے ہیں قبلہ، تھوڑا سا آج چونکہ غیبت کے اوپر اور غیبت کے بعد فقاہت کے اوپر اور اجتہاد کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کا ازالہ کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری گمراہ کن جو ہے وہ تعلیمات بھی، بلکہ تعلیمات نہیں کہوں گا اس کو، گمراہ کن یعنی جہالت اور پھیلائی جا رہی ہے، ابہامات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور شیعہ و مکتب کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک فقیہ و مجتہد بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ذرا ان چیزوں کا بھی ایک عام انسان کو معلوم ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ لوگ لب کشائی کرتے ہیں، جانتے نہیں کہ کس طرف بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کبھی حوضے کی صورت نہیں دیکھی ہوتی اور لب کشائی کرنے بیٹھتے ہیں۔ تو ذرا کیا اس کے لیے مراحل کیا ہیں؟ جی میں تھوڑا سا آپ کے لاسٹ کویسچن کو کمپلیٹ کر لوں، پھر انشاءاللہ اس کویسچن کی طرف آؤں گا۔ اس میں بہت ساری اور روایات اور آیات میں، جیسے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے نکلیں، اور اپنی قوم کو جب ان کی طرف رجوع کریں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، تاکہ شاید امید ہے کہ الخدا رجا اور امید کا لفظ یوز کیا ہے، شاید کہ وہ لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں خدا کے عقاب اور خدا کے عذاب سے۔ تو ایک تو اس آیت کے مفہوم سے بھی علماء نے تقلید اور فقاہت کے وجوب کو جو ہے وہ اس کو سمجھا ہے، اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان مبارک صلی وسائل اللہ علیہ الشیعہ میں بھی احتجاج تبرسی جیسی معتبر کتاب کے اندر فرمایا، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ وَحَافِظًا لِدِينِهِ وَمُخَالِفًا لِهَوَاهُ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، کہ فقہا میں سے جو اپنے یعنی روح اور دل اور نفس کی کو بچانے والا ہو برائیوں سے، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے حکم کے مطابق چلنے والا ہو، پس عوام پہ لازمی اور فرض ہے کہ وہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ یہ تو تقلید کے حوالے سے صراحتاً جو ہے روایت موجود ہے، اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ عقلی اور عقلائی طریقہ ہے۔ اس سے جو بندہ جان چھڑانا چاہتا ہے، گویا وہ دنیاوی امور میں جب طبیب کی طرف اسپیشل جو کوئی مرض، اگر مہلک مرض آ گئی، نہیں جائے گا تو ہلاکت کی طرف جائے گا، اسی طرح نہیں، دینی اگر امور اگر کے اگر اگر کسی شخصیت کو، مطلب کسی ایسی صلاحیتوں کے حامل شخص کو اگر آئمہ نے حجت قرار دیا یا ان کو حاکم بنایا، تو ان کو رد کرنا امام کی بات کو رد کرنا ہے، یعنی امام کو رد کرنا ہوگا نا یہ تو۔ جی آپ نے بڑی اچھی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جو فی محلے ہی ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں راد علیہم کا راد علینا، کہ جو ہمارے مسائل حلال و حرام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی بات کو خصوصاً فیصلوں میں بھی، اور حتیٰ کہ حکومت کی بات اس روایت موجود ہے، جو ان کو رد کرتا ہے اس نے ہمیں رد کیا۔ اور اس ہمیں سے رد آگے کیا۔ بہت سخت جملے ہیں، میں پھر کسی پروگرام میں اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی پیش کر دوں گا، لیکن ابھی اتنا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ جی اگلا سوال آپ کا، جی اس کے آنسر میں جی، تھوڑا فقی میں مجتہد، فقیہی اور مجتہد بننے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی فقاہت اس کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے وہ جو ملکہ ہے وہ کس طرح سے ایجاد ہوتا ہے اس جبے تک پہنچنے کے لیے؟ جی بہت سارے سٹیپس ہیں فقih بننے کے لیے۔ فرسٹ آف آل تو میں یوں کہوں گا کہ یہ توفیق الہی اور نصرت غیبانہ کے علاوہ ایسے مرحلے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، جیسے کہ بعض روایت میں کہ علم ایک ایسی نورانیت اور ایسی حقیقت ہے کہ خدا جس دل میں چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ طبعا اسی دل میں خدا یہ چاہے گا کہ جو دل گناہوں سے، برائیوں سے پاک ہوگا، جب دودھ ایک ایسے صاف اور پاکیزہ برتن میں لیا جاتا ہے تو اس
اسی طرح یہ جو امانت الہی ہے، دین الہی ہے، اس کو بھی خدا پاک دل میں اور صاف اور گناہوں سے صاف دل میں ہی رکھتا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پہ بہت سارا ایک لمبا پروسیجر ہے فقیہ بننے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ممکن ہے FSC کے بعد 4 سال کا جیسے عام طور پہ کورس کروایا جاتا ہے تو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن فقاہت کے لیے جو ہے دنیاوی تعلیم، اگر ایک بندے نے 12 14 16 سال بھی اگر اس نے دنیاوی ایجوکیشن میں اپنے ٹائم جو ہے وہ لگایا ہے، تو اس کے بعد حوزوی سسٹم میں اس کو ابتدائی مراحل سے لے کر مراحل متوسطہ کے بعد جو مرحلہ بعض خارج ہے جس میں جا کے انسان فقیہ بنتا ہے، اور یہ سارے مراحل طے کرنے کے لیے ہر ایک کی استعداد مختلف ہے، ذہنی اس کی روحانی صلاحیتیں، کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، کچھ لوگوں کو درمیانہ اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک مسلسل 24 گھنٹے میں سوائے نیند اور ضروری باقی جو واجبات و فرائض کے انجام دینے کے بعد جتنا اس کے پاس ٹائم ہے، اگر اس پورے ٹائم کو صرف کرے گا اور اس کام میں لگائے گا اللہ اخلاص کے ساتھ، تب جا کے یہ فقاہت کی صلاحیت آتی ہے۔ اور اس میں مختلف علوم میں اسپیشلائزیشن کرنا پڑتی ہے، جیسے مثال کے مثلا طور پہ جی علم نحو ہے، لغت عربیہ کے اعتبار سے علم صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم منطق میں بہت ساری کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اصول جو ہے یہ ایک بنیاد ہے، خصوصاً اصولیوں کے ہاں اور اخباریوں کے ہاں بھی یہ اس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اصول میں اختلاف ہے لیکن اصول دونوں کے پاس ہیں۔ اب یہ اصول کا علم اتنا ایکسپینڈ کر گیا ہے کہ اس کے ابتدائی مراحل سے لے کر متوسط اور پھر مرحلہ بعض خارج میں سال ہر سال 20 25 سال کا یہ کام ہے، فقط علم اصول میں انسان جب کسی مہارت تک پہنچتا ہے، اور پھر اس میں علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم قرآن یعنی تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے، علم رجال ہے جو راویوں کی معرفت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وسیع علم ہے اور اس میں بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ آج ایک پرسنالٹی پہ اگر کوئی PhD کر لیتا ہے اسپیشلائزیشن تو اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ علم رجال میں دسیوں ایسے اور بیسیوں بلکہ سینکڑوں ایسے راوی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرنا پڑتی ہے، اور پھر روایات کے اوپر بحث ہے، روایات کی اقسام ہے، یہ صحیح ہے، یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مجہول ہے، یہ مستند ہے۔ تو بہت سارے اس میں جو ہے جنبے ہیں علم دین میں۔ ایک فتویٰ دینے کے لیے فقیہ کو مسلسل اپنی ٹوٹل لائف میں 40 50 سال اپنی زندگی کے یعنی ٹوٹل جو اس کی لائف میں، پھر صرف جا کرتے کے ہیں 40 سال کے بعد جا کے صحیح معنوں میں ایک انسان فقیہ بنتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کے اساتذہ، اس کا منہج، اس کا جو جس ایٹماسفیئر میں لائف گزار رہا ہے وہ اسے ایسا ملے کہ اس کے روحانی مانوی تمام جنبے جو ہیں وہ اس میں سیراب ہو، تب جا کے فقیہ بنتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ تائید الہی اور تائید محمد وآل محمد کے علاوہ جو ہے وہ یہ قلب کے اندر نورانیت داخل ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے پاک و طاہر دل چاہیے۔ پھر اس کے اندر جتنی آپ نے چیزیں بتائیں، علم رجال ہے اور یہ تمام چیزیں، اس میں جو رجال کے حوالے سے معروف نام آتا ہے آیت اللہ خوئی کا، ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے کہ ان کو کتنے رجال یاد تھے۔ اس میں بڑا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو ایک وسیع فہرست یاد تھی۔ جی فقط یاد نہیں تھی موسوی صاحب، بلکہ ان کا سب سے بڑا موضوع میرے خیال میں علم رجال کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ ریسرچ اور زیادہ تحقیق کی ہے وہ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ہے، انہوں نے فرمائی ہے، اور اس میں معجم الرجال جو ہے تقریباً 24 جلدوں میں یا شاید اس سے بھی زیادہ ممکن ہے بعض طبعات میں آئی ہو، اور بہت زیادہ ان کی اس مسئلے میں ریسرچ تھی، اور انہوں نے جو کام کیا ہے آئندہ نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی۔ اتنا تفصیلی کام کسی اور عالم دین نے نہیں کیا جو سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، مقام اجتہاد اور فقاہت تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ مزید کیا مراحل ہیں؟ آپ نے اس کے اندر کن مراحل سے آپ گزرے؟ کیونکہ ایک مدت سے آپ بھی جو ہے وہ بحث خارج کے اندر ہے، تو ذرا آپ بیتی بھی ذکر ہو جائے تھوڑی سی۔ جی اما بنعمت ربک فحدث کے تحت موسی صاحب میں کچھ گزارشات عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر خدا نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو شکر خدا کے لیے اس نعمت کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ میں باب شکر عرض کر رہا ہوں
اور اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ جو انسان کی، جیسے میں نے اشارہ بھی کیا کہ توفیق الہی تائید امام کے بغیر اس مرحلے تک پہنچنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بلکہ آباء و اجداد کی نیکیوں کا دخل ہے، ان کی دعاؤں کا خصوصی دخل ہے، اساتذہ کرام کی دعا، ان کی شفقت کا دخل ہے، جس ایٹماسفیئر میں انسان ہوں، لائف گزارتا ہے، رزق کے حلال کا بہت بڑا ہے اس میں بیسک رول ہے۔ اور بندہ ناچیز نے جب جی سی یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کمپلیٹ کی تو ایک شارٹ کورس کے لیے جو ہے میرے ذہن میں تھا کہ تھوڑا جو دینی امور ہیں ان کو سمجھ لیا جائے اچھے طریقے سے، اگرچہ اپنی فیملی میں الحمدللہ طرفین سے وہ ایک سلسلہ تھا ہر حوالے سے، دین پہ عمل، دین کی سمجھ بوجھ اور یہ ساری چیزیں، لیکن میں مزید بہتری کے لیے جو ہے جب مدرسے کے لائف میں گیا پاکستان کے اندر تو مجھے جو روحانی سکون وہاں نصیب ہوا، تو پھر خدا کے لطف سے ایک ذہن بن گیا پرماننٹ کہ اب اسی فیلڈ میں ہی میں نے کام کرنا ہے، اور امام زمانہ کی نوکری اور جاب سے بہتر کوئی جاب نہیں ہے، دنیا میں بھی شرف ہے، آخرت میں بھی شرف ہے۔ اور بے شک، بے جب شک، یہ سلسلہ کئی سال تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر جاری رہا، پھر کچھ عرصہ جو ہے پاکستان کے اندر جس سطح تک ایک سطوح کی حد تک علوم و اصول کی مباحث جو غالباً پڑھائی جاتی ہیں اس سطح تک وہاں کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد قم المقدسہ میں جناب سیدہ فاطمہ جو ہے ان کی خدمت میں، معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بہت روحانی سکون ملا، لیکن شاید انہی کی برکت سے جو ہے پھر شرف ملا نجف اشرف میں 2000 کے اندر، یہ 1421 ہجری میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں اتنی ٹف پوزیشن تھی حوزہ علمیہ کی کہ لوگوں کو ادنا شبہ کے اوپر، عوام کو بھی اور خواص طلبہ علماء کو بھی تھوڑے شبے کے اوپر گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور بعض اوقات غلط بلیم، بھئی یہ بندہ حکومت کے خلاف بولا ہے، بعض اوقات جھوٹا بلیم بھی ہوتا تھا۔ اس سچویشن میں وہاں پر نہ جا کے، اور ہم نے ایسا ماحول دیکھا کہ واقعاً جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہاں حوزہ نجف میں آتے تھے ان کو علم کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور خاص توفیقات اس وجہ سے جو اس زمانے میں حاصل ہوئی، جن لوگوں نے استفادہ کیا یقیناً وہ اس تجربے سے گزرے ہیں۔ اور ایک خصوصی اسٹرگل وہاں کی یہ سچویشن تھی، لائٹ نہیں بھی ہوتی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی، لیکن سخت گرمی کے موسم میں بھی دروس ہوتے تھے، پسینے سے لوگ شرابور۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سلسلے چلتے رہے، پھر اس خوف کے عالم اور اس عالم سے گزرے تو امریکہ کا جو حملہ ہوا اس میں شدید مراحل جو ہے وہ تھے کہ رات کے 2 بجے جب میزائل سے اٹیک ہوتے تھے تو مدارس کی بلڈنگ بھی ہل جاتی تھی، بعض اوقات وہاں آ کے کچھ چیزیں گرتی بھی تھیں، بارکہ مولا کے خاص لطف و کرم سے وہ سارے مراحل گزر گئے، اور جو سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ بہت سارے علوم میں 2 سال بعد، یعنی حوزے میں آنے کے 2 سال بعد جو تدریس کا سلسلہ بھی عربک لینگویج میں مولا کے کرم سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، مختلف لیکچرز مختلف سبجیکٹس کو پڑھایا الحمدللہ، اس میں نحو کی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے قطر و ندا معروف ہے، اس کے 5-6 دورے کروائے، الفیہ کے ایک دو دورے الفیہ یہ نحو میں ہے، مغنی کو پڑھایا، اور اسی طرح جو ہے کہ منطق میں بہت سارے علوم ہیں، یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا مسلسل، اور ابھی تک الحمدللہ جاری ہے۔ منطق میں جیسے منطق مظفر رحمۃ اللہ علیہ ہے، سلم العلوم حاشیہ ملا عبداللہ، بعض کتابوں کے 5-5 6 6 دورے جو ہیں وہ مختلف جو نیشنلٹیز کے لوگ حوزہ علمیہ میں الحمدللہ سب کی خدمت کا موقع ملا، اور بہت سارے دروس ریکارڈڈ بھی ہیں الحمدللہ، خدا قبول فرمائے ان تمام کوششوں کو۔ اسی طرح علم فقہ میں شرائع الاسلام کا دورہ کمپلیٹ کروایا، اور یہ بہت معتبر ترین، قدیم ترین اور جامع ترین کتاب ہے، اس پہ بحث خارج دی جاتی تھی سابقہ زمانے میں۔ اور اس کے بعد لمع شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب پڑھی بھی اور پڑھائی، اور فقہ میں پھر آگے چل کے مقاصد کو پڑھا اور پڑھایا، اور پھر باز خارج الحمدللہ تقریباً 13 سال سے باز خارج کا درس جو ہے وہ خود اٹینڈ کیا، اور چوتھا سال ہے کہ خود الحمدللہ باز خارج جو ہے فقہ میں بھی اصول میں پڑھانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علوم، علم رجال میں بہت ساری کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا شرف ملا، علم درایت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قواعد کی کچھ کتابیں ہیں، قواعد فقہیہ،
اور اصول میں بہت ساری بکس ہیں، اب ظاہراً عوام کے لیے وہ جو ہے وہ معروف نہیں ہے، جیسے اصول مظفر ہے، قوانین ایک بہت معتبر کتاب حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، اس طرح کفایت الاصول ہے، رسائل شیخ انصاری ہے، ان کتابوں کو پڑھایا، اور یہ توفیق جو ہے وہ میں نے عرض کیا، میں بندہ ناچیز کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، مولا امیر المومنین کی نظر کرم، والدین اور اساتذہ کی محنت اور دعائیں، اور خدا نے یہ جو توفیق دی، جیسے آپ نے ملکہ کا لفظ استعمال کیا، یہ وہ صلاحیت ہے، جیسے ڈاکٹر جو ملکہ ہے اس کے پاس اگر صلاحیت آتی ہے تو اس کی سٹرگل پہ خدا اسے وہ، اس کی محنت پہ اسے وہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ اس کے اندر امراض کی تشخیص اور اس کا علاج آ جاتا ہے۔ اسی طرح فقاہت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرے اور لطف خدا شامل حال ہو، اسے یہ صلاحیت نصیب ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ اس کے اندر وہ ملکہ ایجاد ہو جائے گا۔ مقامی اب تھوڑی سی تالیفات اور ممبر حسینی کی خدمات کے حوالے سے خلا بیان فرمائیں۔ جی الحمدللہ، اگرچہ تعلیف کے حوالے سے بہت شروع سے رغبت بھی ہے، اور ایک یہ ایسا سرمایہ انسان کے لیے کہ زندگی کے بعد بھی یہ نیکیوں کا دروازہ، تعلیفات جن حضرات جن علماء نے کی، ان سے استفادہ کی شکل میں وہ نیکیوں کا باب کھلا رہتا ہے۔ جیسے کہ امام باقر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، صلی اللہ عالم ينتفع بعلم افضل من 70,000 عابد، کہ وہ عالم کہ جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ 70,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ جن علماء نے اللہ کتابیں اکبر، لکھی، سبحان اللہ۔ ان کا وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کے نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ الحمدللہ کوشش تھی، لیکن زیادہ درس و تدریس میں مشغولیت کی وجہ سے کام تعریفات ہوئی، آئندہ آپ کی دعا سے زیادہ ہوں گی۔ ان میں ایک اردو میں جدید مسائل کی بعض مراج نجف کی جو ہے نا کتاب کا ترجمہ کیا، ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں جو بحث خارج جو اعلیٰ درجے کا درس ہوتا ہے حوزہ علمیہ میں، فقہ اور اصول، ان دونوں کی بعض مراجع کی میں نے تقریرات کو لکھا اور ان کے اوپر پیش کیا، ان سے تقریر بھی لی، اور انشاءاللہ آخری مراحل میں وہ کتاب پہنچ چکی ہے۔ اصول میں الملجا فی الاصول ایک خاص بحث جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اس طرح فقہ میں جمعہ کی غیبت کے زمانے میں کہ واجب ہے، واجب عینی ہے، یہ تخیری ہے، مستحب ہے، اس بحث کو بھی صحیح۔ بڑی دقت سے الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ 3 کتابیں تقریباً منظر عام پہ 2 عنقریب آ جائیں گی، اور ایک آ چکی ہے، اچھا، اور یہ مزید عربی توفیق۔ عربک ورژن میں ہے وہاں یا اردو میں بھی دستیاب ہے؟ یہ دونوں کتابیں چونکہ حوزوی ہیں، اور حوزوی جو کتابیں غالباً ہوتی ہیں اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان میں ہی ہو، اس کو پریفرنس دی جاتی ہے، اور چونکہ یہ خصوصاً طلبہ سے مختص ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ریسرچ کے آخری مراحل میں جا کے جب انسان مقام اجتہاد میں ہو یا مقام اجتہاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو اس وقت یہ کتابیں پڑھی اور لکھی جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ عربک میں ہے، اور اس کو طلبہ کے لیے اور علماء و فضلاء کے لیے اس وجہ سے اس کو اردو میں ظاہراً فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، آیت اللہ کا لقب کن حضرات کے لیے ہے اور فقہات و اجتہاد ثابت ہونے کا مستند طریقہ کیا ہے؟ اگرچہ آیات مبارکہ میں آیت اللہ جو ہے، جیسے کہ لغوی معنی بھی اللہ کی نشانی، قرآن میں کہا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں ان کی ذات میں اور پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق ہے۔ لہذا آیت کا معنی نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ کے علم و قدرت کی نشانی، اللہ کے حیات کی نشانی، نشانی اور علامت کے ذریعے سے اس ہستی تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب آیت اللہ ہیں لغوی معنی میں، اور قرآن کے اس اصطلاح کی روشنی میں، یعنی پتھر چاہے لے لیں یا نباتات کو لے لیں یا اس کے علاوہ حیوانات، پھر انسان، اشرف المخلوقات کو لے لیں، جتنی مخلوقات ہیں، ملائکہ ہیں، جتنا جتنا جس مخلوق میں ظرف اور کمال ہے، اتنا ہی وہ خدا کی عظمت، قدرت، علم کے اوپر وہ دلیل اور نشانی بن رہی ہے۔ اور اس مقام پہ اس معنی میں قرآن نے ان الفاظ کو یوز کیا۔ البتہ آیت اللہ کا جو خاص معنی اور خاص اصطلاح ہے حوزات علمیہ میں یوز ہوتی ہے، وہ فقی اور مجتہد کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، ائمہ علیہ السلام کو بھی ان الفاظ سے پکارا گیا۔ آیت اللہ الکبریٰ مولا علی کے بارے میں بھی یہ روایات آئی ہیں،
لیکن یہ چونکہ وہ معنی ہے کہ خود یہ اس میں تفاوت ہے، درجات میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے۔ محمد و آل محمد اللہ کی سب سے عظیم اور بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے بعد جتنا جس کا نورانی. مرتبہ ہے، جتنا اس کا علم ہے، جتنا اس کا مقام ہے، اتنا اس اعتبار سے اسے آیت اللہ لغوی اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا اصطلاح فقہ میں فقیہ کو اور مجتہد کو آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس مقام پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک اصطلاح خاص ہے، لہذا اسے اسی شخص کو ہی یوز کرنا چاہیے کہ جو خدا اور اپنے درمیان اس صلاحیت کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا جو اہل دین اور متدین اور صاحب تقوی لوگ اور اس کے اساتذہ اور وہ حضرات جو اس شخصیت کے اندر اس صلاحیت کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی جو بات آپ نے اس حوالے سے کوشچن میں کی جی ہے ہاں. کہ ثابت ہونے مستند کا طریقہ مستند. کیا ہے؟ جی، اجتہاد مستند طریقہ میں سمجھتا ہوں، ایک ایگزامپل کے ذریعے میں یہاں اس بات کو کلیئر کروں گا کہ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مسلسل امراض کا علاج کر رہا ہے اور مریض اس کے ذریعے سے شفا یاب ہو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفا دے رہا ہے، اور اسی طرح ایک شخص مسلسل جو ہے بلڈنگ بنا رہا ہے، انجینئر ہے، جو بھی مستری جو بھی آپ اسے کہیں، اور بہترین بنا رہا ہے، اس کے کام کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے فیلڈ میں، یہ اپنے شعبے میں ماہر ہے اور یہ کام کر رہا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فقاہت میں بھی یہی مستند طریقہ ہے، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ ایک بندہ کام کر کے دکھا دے اور پھر اس کے اس عہدے کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو استنباطات ہیں، جو استدلالات ہیں، چاہے اصول میں ہوں یا فقہ میں ہوں، قرآن سے ہوں، روایات سے ہوں، عقل اور اجماع جو بھی مصادر قرار دیے گئے ہیں یعنی استنباطات یعنی جس طرح میں، یعنی جس طرح علوم جدید میں ڈگری ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، اس طرح اس سے ہٹ کر پیٹرن ہے، یا اس میں بھی جس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے، یعنی استنباط کا کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر استنباط کریں، ادلہ شرعی لائیں، قرآن سے لائیں، حدیث سے لائیں، کیا ادلہ پیش کرتے ہیں، یہ اساتذہ دیکھتے ہیں. جی میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں۔ تو جو شخص ایک کام کر کے دکھا رہا ہے، استدلالات پیش کر رہا ہے اور حوزہ علمیہ میں پیش کر رہا ہو، اور بعض خارج ایک ایسا ایسا درس ہوتا ہے کہ جس میں وہی رد و نقد ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، دلیل سے بات کو قبول کیا جاتا ہے، سابقہ علماء کی بات کو دلیل سے رد یا قبول کیا جاتا ہے، اور یہی ہے فقاہت۔ اور اس میں اپنا نظریہ بھی اگر اس میں موافق ہے تو تب کس دلیل سے ہے، سابقہ عالم کی اگر مخالف ہے تو کس دلیل سے ہے، اس کو کہتے ہیں بعض خارج، اور یہی فقاہت انسان کی اسی میں ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر عملی طور پہ کام کر رہا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے تو اس کی فقاہت میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، فقاہت میں درجے ہیں، مراتب ہیں، کچھ ایک بندہ مطلق مجتہد ہے، اس کو تمام مسائل میں اس نے بالفعل جو ہے استنباط کر لیا ہے، ایک کے پاس صلاحیت ہے لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس سلسلے کو آگے لے جا رہا ہے اور بالفعل آگے جا. استنباطات اور فتاوے وہ اخذ کر رہا ہے۔ البتہ آپ کے کوشچن کے جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ سسٹم حوزہ علمیہ میں ڈگری سسٹم جو ہے اس کو ڈسکریج اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈگریوں کے لیے یہاں نالج لینے نہ ہے، ڈگریوں کے، کیونکہ یہاں کوئی جاب تو اس کے بعد ملنی نہیں ہے، جاب تو ایک ہی ہے کہ امام زمانہ اور دین کی خدمت کرنی ہے، لہٰذا اس مقام پہ ڈگری کا کنسیپٹ جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ڈگری انسان کی حوزہ علمیہ میں یہی ہے کہ وہ عملی اور علمی طور پہ اپنا کام کر کے دکھائے، جب اس کا کام سامنے آئے گا تو اہل علم و دانش و اہل فکر وہ اس کے کام کو دیکھ کے اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اس سرائیں. کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو سپورٹ بھی کیا جائے گا۔ تو میں اس مقام پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں البتہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، یہ ایک ملکہ ہے جو الہی تائید سے آتا ہے اور امام زمانہ کی خصوصی نظر کرم اور جہد مسلسل سے آتا ہے، اور اس کے لیے بہت جو ہے مزید بھی انسان جب اس مرحلے پہ پہنچ بھی جائے، اس کے آگے بہت سارے مراحل ہیں، کیونکہ فقہ ایک سمندر ہے، قرآن کی آیات اور روایات ان تمام کو پرکھ کے بالفعل جو ہے اجتہاد کرنا، اس کے لیے بہت لمبا پیریڈ چاہیے۔ لیکن جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ شروع میں پریکٹس جب شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ملکہ و صلاحیت ہے، باقی ٹوٹل لائف اس نے وہی کام کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنی، اور یہی کام فقاہت کے حوالے سے ہے جس جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور فقاہت میں بھی یہ پوری زندگی جو ہے صرف کرنا پڑتی ہے اور اس کام کو جاری رکھنا پڑتا ہے پریکٹیکلی طور پہ، اور لوگوں کو ان مسائل کا حل دینا ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کو اگر شبہ ہو کسی حوالے سے تو اس کے علمی استدلالات، ریسرچز
کے اوپر وہ آبجیکشن پیش کرے، اگر وہ اس کا کان جواب نہیں دیتا اور بار بار تمام مسائل میں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ فقیہ نہیں ہے۔ اور ورنہ اگر اس کی عمومی بحوث آ رہی ہیں ٹیلی گرام پہ، مختلف میڈیا چینلز پہ اور حوزہ علمیہ میں آ رہی ہیں، اور اس کے جو تلامذہ اور شاگرد ہیں وہ بھی کسی مرحلے تک یقیناً وہ ایک مراحل کو طے کر کے اس مقام تک آئے ہیں، تو اس کے بعد اس کی اس صلاحیت کو جو خدا نے اسے دی ہے، اس کو سپورٹ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ مذہب اور دین کی خدمت ہو، اور اس شخص کو بھی خدا کی جو ہے وہ ہمیشہ تواضع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رہنا چاہیے کہ مزید اسے خدمت دین کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ غیبت سے لے کے اور اس کے بعد فقاہت اور اجتہاد کے کیا مراحل ہیں، کیا اس کی مشکلات ہیں، کیا اس کے اندر توفیقات الہیات ہیں، اور کس طرح سے انسان آگے بڑھتا ہے، ان تمام مراحل کو آپ نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے شائستہ طریقے سے بیان فرمایا۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں۔ سلامت رہے مصطفی صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو، اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا، اور جس طرح سے ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ مرحلہ وار ہم اس پروگرام کو لے کر آگے چل رہے ہیں، جو نظریہ مہدویت ہے اور اس کے اندر کیا کیا ضرورت دین ہے، کیا کیا اس کے اندر عقائد ہیں، اور اس کو کن کن محدثین نے، مورخین نے اور مختلف جو فرقے ہیں اسلام کے، فرقہ اسلامیہ ہے، ان سب نے اس کو کس طرح سے بیان کیا، ان تمام چیزوں کا نچوڑ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے پروگرام آگے بڑھے گا، جو اصل ظہور کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر علامات حتمیہ ہیں، وہ غیر حتمیہ ہیں، ان تمام چیزوں کو، اور اپنی جو انسان کی اپنی مسئولیت ہے، وہ ذمہ داریاں جو جس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے قبل زمین ہموار کرنا ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت